थोड़ी देर बाद वो वापस वेटिंग रूम तक गया। हाले को वहाँ ना पाकर उसे ज़रा हैरत हुई। अब कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ उम्र था। संजीदा, सेरिक, उससे पास खड़ी नर्स से हाले के बारे में सवाल किया। उससे लाइन में से कंधे उचका दिए। वो खुद ही उसको ढूंढता ऊपर चला गया। एकदम उसे कुछ आवाज़ें आईं, नवाल के चीखने की, रोने की। वो बार बार हाले का नाम लेकर कुछ कह रही थी। उमर फौरन से पहले उस तरफ भागा था। राहदारी में खड़े होकर उसे अपनी नज़रों की सेध में देखा। उसे लगा उसका दिल रुक गया। सारी दुनिया की हरकत रुक गई। हाले सफ़ेद मार्बल के फर्श पे बैठी थी। उसकी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बस बेआवाज़ रो रही थी। बेंच पे बैठे शाहिद हुसैन पे गशी तारी हो रही थी। डॉक्टर्स की टीम उनको संभाल रही थी, थलासे दे रही थी। उमर कदम कदम चलता उनके करीब आया। वो हाले के बिल्कुल पास आकर रुका, फिर उसके करीब उसी तरह घुटनों के बल बैठ गया। हाले ने रोई रोई आंखें उठाकर उसको देखा। उमर ने बेख्तियार अपने दिल को कटता महसूस किया। अगर इन एक आंखों से आंसू बहना रुक जाएं, तो उमर हयात के लिए नेमतों की कोई हद नहीं थी। क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। हारून, उमर, हारून। वो बस 3 अल्फाज कहकर एक बार फिर रो दी। ये हारून का कमरा नहीं है। अल्फाज से कि धमाका। हाले को अपने कान फटते महसूस हुए। वो रूम नंबर 115 में है। आपको नंबर्स याद नहीं रहते ना? उसकी आवाज़ अब भी हल्की और नर्म थी। हाले बस उसको देखे गई। आंसू खुद ब खुद रुक गए। दुनिया एक बार फिर जिंदा होने लगी। उमर ने उसके आगे हाथ फैलाया। हाले ने अपना कांपता हाथ उसके हाथ पे रख दिया। ये लम्स हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ रहा था, मान रहा था, इतबार रहा था। रात के आखिरी पहर भी और दिन के चलते उजाले में भी वो उसका हाथ पकड़कर उसके पैरों पे खड़ा कर चुका था। फिर उसी तरह उसका हाथ पकड़े वो डॉक्टर की जानिब बढ़ा। एक हाथ से उसे हाले का हाथ थाम रखा था और दूसरे से डॉक्टर का गिरबान। एक जानिब लम्स में नरमी थी और दूसरी जानिब शिद्दत। क्या बकवास की है तुमने इन लोगों से? हाँ, हारून मर गया? वो उस पे गुर्रा रहा था। वो जो रूम नंबर 115 में है, वो तुम्हारा बाप है? बोल, क्या तमाशा है ये? उसकी आवाज़ बुलंद थी। वो हाथ सख्ती से उसकी गर्दन को दबा रहा था। हाले उसके साथ खड़ी रही। उसे लगा अगर उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया तो आज वो ज़मीन बोस हो जाएगी। देखिए सर, मेरा मेरा कृपान छोड़िए, वो बामुश्किल बोल सका। बोलो, किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे मरीज का? वो पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में ठाड़ा। हारून, हारून वकार। वो उखड़ते हुए सांस और खौफ के दरमियान बोला। रोती आंखें चमक उठी, बहन करते चेहरे शांत हुए। वो जिनको लगा था दुनिया मर गई, उनके लिए खुदा ने मौत से कर दिए। हाले ने हाली हाली आंखों से उमर को देखा। उमर जलकर बड़बड़ाया। मेरा दिल जलाने के लिए पैदा हुआ है वो सुरमाई बिल्ला। कहीं मर ही ना जाए। थोड़ी देर बाद वो आईसीयू के बाहर खड़े थे। अस्पताल के कमरों के बाहर खड़े होकर किया जाने वाला इंतज़ार दुनिया का सबसे बुरा इंतज़ार होता है। दफातन दरवाज़ा खुला। डॉक्टर कबीर बाहर आए। सर्जरी कामयाब हुई, आपको मुबारक हो। हाले का रुका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। उमर ने कोई तासुर नहीं दिया, अलबत्ता दिल पे लदा बोझ हटा। शाहिद और नवाल खुशी से रोए थे, हंसे थे। हम कब मिल सकेंगे? सवाल करने वाला उमर था। फिलहाल तो नहीं, कम से कम 1-2 दिन नहीं। अगर आपको मिलने की इजाज़त दे भी दें तो आपने उनसे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ सर्जरी कामयाब हुई है, असल तकलीफ तो अब शुरू हुई है। काफ़ी अरसा अब वो शायद चिड़चिड़े रहें या शायद दर्द होता रहे, लेकिन वो जिंदा है। आपको एक बार फिर मुबारक हो। उन्होंने शाहिद का कंधा थपका, फिर ज़रा रुके, उमर की तरफ इशारा किया। ये नौजवान आपके बेटे को हाथों में उठाकर लाया है एमएनए साहब। हमसे ज़्यादा आपको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। शाहिद ने तशक्कुर से उसको देखा। आप मेरे ऑफिस आ जाएं प्लीज़, हमें बात करनी है। वो शाइस्तगी से कहकर मुड़ गए। शाहिद उसके करीब आए, ममनूनियत से उसको देखा। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं मम? वो अभी कुछ और कहते जब उमर ने उनकी बात काट दी। अपनी जेब से एक छोटी पर्ची निकालकर उनके हाथ में रखी। हाले इन हालात में भी हंसती, चोर चोरी से जाए लेकिन उमर हयात अपने पैसों के इश्क से ना जाए। ये रहा बिल। अब तक आपके बेटे पे मेरी हक हलाल की कमाई के 15 लाख लग चुके हैं और मेरा दिल बैठा जा रहा है। शाम तक सारे पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा, वरना शायद आपके बेटे की जगह मैं अस्पताल में दाखिल हूँगा। वो लिए दिए अंदाज में कहकर मुड़ा, फिर रुका। नवाल के चेहरे को देखा। आइंदा मेरी बीवी से इस लहजे में बात मत कीजिएगा।
میری بیوی کو تانے دینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سڑک کراس کرنا سکھائیں۔ نہ زیادہ نرم اور نہ کوئی بدتمیزی، وہ نارمل انداز میں کہہ کر اب کے حالے کی طرف مڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں گی یا اس انوکھے لاڈلے کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے بعد آئیں گی؟ اس نے گویا کوئلے چبا رکھے تھے۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ چل دی۔ پیچھے شاہد اور نوال حق تک کھڑے رہ گئے۔ کافی دیر بعد شاہد کی ہلکی سی آواز آئی، یہ ہارون کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ رقیب ہے۔ نوال نے وسک سے کہا، راہداریوں کے پار وہ اب بھی چلا کوٹا لگتا تھا۔ میرا پورا دن ضائع کروا دیا، اتنے پیسے بھی لگ گئے۔ وہ آپ کے ماموں میرے پیسے دے تو دیں گے نا؟ اسے تو ایک ہی خوف لاحق تھا، اللہ اللہ دے دیں گے تمہارے پیسے، بی پی کیوں لو ہوا جاتا ہے تمہارا؟ وہ چڑ گئی تھی۔ آپ بی پی کی بات کر رہی ہیں؟ میرے اکاؤنٹ سے 10 روپے بھی نکل جائیں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر بیٹھی، سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون زندہ تھا، اس سے بڑی آسودگی کیا ہو سکتی ہے؟ دفاتن مچھوں گی۔ عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے نے اس کو کیا ہے والی نظروں سے دیکھا۔ جو باتیں آپ نے ویٹنگ روم میں کہیں، وہ کوہڑ کے مرض اور خاندان سے دوری، یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ تھا، حد درجہ سنجیدہ۔ حالے کو وہ عجیب لگا، چند لمحے قبل والا عمر اور یہ عمر، ان دونوں میں کتنا فرق تھا۔ حالے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کہ وہ ذرا زور سے بولا، یہ معراج سلطان کے قتل کی 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ حالے فون کان سے لگائے مہرماں سے بات کر رہی تھی۔ ہارون نے کچھ بھی جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اور حسن، میں اس سے بھی مل کر سارٹ آؤٹ کر لوں گی، کل آؤں گی اس سے لینے۔ وہ ہلکی تھکان زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم کیا چاہتی ہو کہ معراج بابا مر گئے تو اب حسن اور ہارون کو بھی مار دو؟ اس سے جھڑکا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ حیران تھی، لیکن وہ مہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ معراج بابا تو قدرتی موت مر گئے، لیکن کیا ہارون اور حسن کو ذلت کی موت دینا چاہتی ہو؟ تم ایک بدنام اور رسوا لڑکی ہو۔ اب تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حالے۔ وہ دونوں مرد اگر تمہارے ساتھ رہے تو یا لڑ لڑ کر مر جائیں گے یا پھر غیرت سے۔ تم ان دونوں کو کیسی موت دینا چاہتی ہو؟ مہر دھندھی سے کہہ رہی تھی۔ حالے کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ مہر ذرا دھیمی ہوئی۔ دیکھو حالے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، مائیں مخلص ہوتی ہیں حالے۔ جادوگرنی ایک بار پھر اپنا جادو چلا رہی تھی، اور فیری ٹیل کی شہزادیاں ہمیشہ جادو کے سحر میں آ جایا کرتی ہیں۔ حالے، عمر کی بلند آواز پہ اسے ہوش آیا۔ جس نے بھی کہا وہ مجھ سے مخلص و وفادار ہے۔ آپ اس پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ ایک… کیا تم اپنی ماں پہ شک کر سکتے ہو؟ حالے نے بازو سینے پہ باندھ کے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے ساری گردشیں رک گئیں۔ عمر کا چہرہ تاریک ہوا، اس سے رخ موڑ لیا۔ کوئی بچہ اپنی ماں پہ شک نہیں کر سکتا، وہ کیسے کر سکتی تھی؟ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہیں کیسے پتا میں نمبر سے خوفزدہ ہوں؟ حالے کے چہرے پہ چوری پکڑے جانے والا تاثر تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، کہیں کچھ دن پہلے کی باتیں۔ کچھ وقت کے لیے چند دن پیچھے چلتے ہیں۔ یہ حالے کے شاداج کے گھر کے باہر گاڑی میں لاک ہو جانے والی رات کا ذکر ہے۔ لیل کے گھر کے باہر کھڑا عمر اور اس کے سامنے مجرم سا ہارون شاہد۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ہارون، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سارا کیا چکر ہے؟ وہ کیوں اتنی خوفزدہ اور شاکڈ ہو جاتی ہیں؟ کیوں وہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھیں؟ وہ سخت نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہارون نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اسے کلاسٹروفوبیا ہے۔ کلاسٹروفوبیا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری میں مریض کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اپنا سانس رکتا محسوس ہوتا ہے۔ اس بیماری کے افراد لفٹ، چھوٹے بند فلیٹ کمروں یا پھر کسی بھی طرح کی کم ہوادار یا پھر بند جگہوں سے خوف کھاتے ہیں۔ اس بیماری کی علامت میں بند جگہ پہ گھٹن یا گرمی کا احساس ہونا، سانس بند ہونا، پسینہ آنا۔ یہ بیماری ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ اس کی شروعاتی سٹیجز نارمل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرد اس کے آخری سٹیج تک پہنچ جائے تو اسے شدید پینک اٹیک ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے مسیحا سمجھا کیونکہ وہ اپنے بچپن میں تھی اور وہاں کوئی عمر حیات نہیں تھا۔ وہ واقعات مکس اپ کر رہی تھی۔
کیونکہ اس کا فوبیا آخری سٹیج پہ ہے، اسے بہت شدت سے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں۔ عمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے گاڑی کا دروازہ اندر سے کھولا کیوں نہیں؟ ہاں، وہ اب کی مزید سختی سے بولا۔ کیونکہ وہ نہیں کھول سکتی تھی۔ ہارون اس سے زیادہ تیز آواز میں چلایا۔ وہ اس وقت وہی چھٹی کلاس والی بچی تھی جسے اس کی ٹیچر نے کلاس میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ 22 سالہ حالے نہیں تھی، وہ 12 سالہ حالے تھی جس کا دروازہ لاک تھا۔ وہ چھوٹی بچی تھی جس کا دم گھٹ رہا تھا، جس کے لیے 2 گھنٹے کلاس روم کا دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا تھا، جس کا بیسٹ فرینڈ ہارون تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں عمر کے چہرے پہ گاڑے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ عمر رک گیا، مٹھی بھینچ کر غصہ قابو کرنا چاہا۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ رہا تھا؟ اب کہ وہ آرام سے بولا۔ ہارون نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کلوسٹروفوبیا۔ بکو مت، کلوسٹروفوبیا کا اندھیرے سے کیا تعلق؟ اسے اندھیرا کیوں دکھتا ہے؟ عمر نے اسے چھڑکا۔ اسے اندھیرا نہیں دکھتا۔ جب بھی کسی بند گھٹن زدہ جگہ پہ موجود ہو وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس لیے اسے اندھیرا دکھتا ہے، لیکن وہ اندھیرے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے روم کی ساری بتیاں بند کر کے نہیں سوتی؟ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور عمر کو اچھے سے یاد تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ایک ذرا سی روشنی بھی برداشت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، کیا اس کا علاج نہیں ہوا؟ کون سا سٹیج تھا؟ عمر نے جیسے خود کو تسلی دینی چاہیے۔ حالے کی بیماری کبھی پہلے سٹیج سے شروع ہوئی ہی نہیں، اسے بچپن میں بھی لاسٹ سٹیج تھا اور آج بھی۔ ہارون نے سر جھٹک دیا۔ وہ کبھی بھی بری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ اچھے مارکس لیتی تھی، ٹاپ نہیں کرتی تھی لیکن پاس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ نمبر سے خوفزدہ ہو گئی۔ اب اسے کبھی بھی نمبرز یاد نہیں رہتے، نمبرز اس کا خوف ہیں۔ ہارون بتا رہا تھا، وہ سن رہا تھا۔ میراج انکل نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس بیماری کے لیے زیادہ تر سیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن حالے کی بیماری ٹروما بن گئی تھی۔ کچھ عرصہ علاج ہوا، لیکن پھر حالے نے کہا کہ اسے یہ سب نہیں چاہیے اور اس نے اداکاری کرنا شروع کر دی۔ اس سے مجھ سے ساتھ دینے کو کہا، میں راضی نہیں ہوا، لیکن جب حالے نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، تب میں ڈر گیا اور راضی ہو گیا۔ وہ میری دوست تھی اور لعنت ہو ایسی دوستی پہ۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ حالے کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا۔ حالی حالی نظروں سے اس کو دیکھتے عمر نے گردن اکڑائی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ لو جی، آ گیا ان کا علم بیچ میں۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دباتے ہوئے گردن موڑ لی۔ اس انسان کو جھیلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر چلیس اتھر کا کلینک اس وقت آکورڈ سی خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ڈاکٹر چلیس صاف رنگت اور مناسب نقوش والے 45 سے قریب کے آدمی تھے۔ سادہ سے حلیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا سفیر سلطان اور مہرماں ان کے سامنے والی کرسیوں پہ پرجمان تھے۔ سفیر کو کئی دن سے سر درد، متلی اور جیسے کسی نشے کی سی طلب ہوتی تھی۔ وہ الکوہل کا جتنا زیادہ استعمال کرتا اتنا ہی اسے لگتا جیسے کہیں کچھ کم ہے، کچھ ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر بالآخر وہ چیک اپ کے لیے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر چلیس چند منٹ تک اس کے کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ ڈرگز لے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، ایک پل کو جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ کلینک کے صوفے، ڈاکٹر کے عقب میں رکھی سجاوٹی الماری، سب سیواریں، ہر ایک نے جیسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہو۔ کیا مطلب؟ سفیر مارے شوق کے بس 2 ہی الفاظ بول سکا۔ سفیر سلطان آپ ڈرگز لیتے ہیں، آپ کے جسم میں ڈرگز کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ تقریباً 1.5-2 ماہ سے آپ ڈرگز لے رہے ہیں اپنی ڈرنک کے ساتھ، لیکن شاید کبھی کسی دن آپ خود کو روکتے ہوئے ڈرگز نہیں لیتے اور اسی دن آپ کے جسم میں بے چینی بے سکونی رہتی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور مہربان دم سادے ان کو سنی جا رہی تھی۔ یہی حالت سفیر کی بھی تھی۔ سفیر سلطان اور ڈرگز، امپاسبل۔ آپ ایک کام کریں، اگر آپ واقعی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ دعائیں اور تجاویز دیتا ہوں، آپ ان پر عمل کر کے دیکھیں۔ یہ آپ کیا زندگی کی طرف قدم ہے۔ میں ڈرگز نہیں لیتا۔ سفیر نے سفید پردے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سخت بے چین تھا۔ بلکہ میں نے کبھی کسی بھی قسم کی ڈرگ کو چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو الکوہل بھی ہے۔ ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ سفیر آگے کو ہوا۔ میں 16 سال کی عمر سے الکوہل لے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کب کتنی مقدار لینی ہے، لیکن میں ڈرگز نہیں لیتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ سفیر، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں،
لیکن وہ رکے، انگلی سے اس کی رپورٹس فضا میں بلند کی۔ رپورٹس جھوٹ نہیں کہتی، آپ ڈرگ لیتے ہیں، اور یہ بات یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں۔ سفیر بے دم سا ہو کر پیچھے کو ہوا۔ مہر نے اپنا بیگ چپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور سفیر پہ لعنت ہو تم پہ والی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ میرا علاج کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ حالی حالی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ سفیر بے دلی سے سنتا رہا۔ وہ ڈرگز نہیں لیتا تھا، یہ بات وہ سر پہ قرآن رکھ کر کہہ سکتا تھا، لیکن کیا اس کے پاس حالے کے بعد کوئی تھا جو اس کا اعتبار کرتا؟ کراچی کا موسم آج ابرآلود تھا، آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل تھے، حبس اور بھوجل پن آج بھی پہلے جیسا تھا۔ وہ گھر سے ایک ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلا تھا، اب کہ اس کا حلیہ مختلف تھا، سفید کف شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال، مہنگی رسٹ واچ، برانڈڈ جوتے۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا، بالکل تیار۔ اس سے گاڑی نکالی اور اسے ایک انجانے راستے کی جانب موڑ دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، وہ جس کی وجہ سے اس سے اپنی محبوب عورت کی بیزاری اور نفرت برداشت کی تھی، ان کا حساب بھی تو ہونا چاہیے نا۔ گاڑی ایک درگاہ کے باہر رکی، موبائل پہ چلتے ٹریکر نے یہاں رک جانے کا اندیا دیا۔ رک گیا، آنکھوں کی تپش اور دل کی جلن بڑھتی چلی گئی۔ وہ نیچے اترا اور درگاہ کے سینے چڑھتا اوپر گیا۔ درگاہ کے احاطے میں شام کے اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، بالآخر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ درگاہ کے ایک کونے میں ایک درویش کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، جس طرح عیسائی اپنے مذہبی امام کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتے ہیں، اسی طرح نور مرزا یہاں اس درگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب گیا، چمکتے ہوئے بھوٹو کو اپنے قریب دیکھ کر اسے سر نظریں اٹھائیں۔ سورج کی الوداع کرتی کرنیں اس کی آنکھوں میں چھویں، سنہری کرنیں، اور اس کی سنہری آنکھوں میں سے زیادہ سنہری کون تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یہاں آتے ہو؟ عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں گناہ نہیں کرتا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا۔ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے گناہوں کے اعتراف خدا کے سامنے کیے جاتے ہیں، بندوں کے آگے گناہ کی تحشیر ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا۔ عمر نے اسے داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ مطلب تم یہاں اعتراف نہیں جسٹیفیکیشن دینے آتے ہو؟ اماں کہتی ہیں گناہ کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن گناہ سے بڑا گناہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے احاطے سے دور زینوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، اعتراف کرو گے یا پردہ ڈالو گے؟ نو اپنے کیے کاموں پہ پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید تم جان چکے ہو کہ تمہاری عورت کو ہماری طرف سے اغوا کیا گیا تھا۔ خیر، مجھے لگا تھا تم جلدی جان جاؤ گے، لیکن تم نے تو بہت وقت لگا دیا۔ وہ درگاہ کے زینوں پہ آ کر نیچے بیٹھ گئے، ایسے کہ عمر اوپری زینے پہ اور نو نچلے زینے پہ۔ کیا اب مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ نو نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ عمر مسکرایا۔ تم سے بدلہ تو میرا خدا لے چکا ہے۔ وہ اسے قریب جھکا، آواز آہستہ کر لی۔ میں تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والے حادثے سے واقف ہوں۔ نو کو لگا تھا جیسے آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ لیکن مجھے دکھ ہے، اور ایک سوال بھی، کہ کب تک، آخر کب تک ہمارے گھروں کی عورتیں اپنے باپ بھائی شوہر کے کیے کے گناہوں کا عذاب خود پہ جھیلیں گی؟ مکافات عمل میں ہمیشہ گھر کی بہن یا بیٹی کیوں گھسیٹی جاتی ہے؟ کیوں کبھی مرد کو اس کے گناہ کی سزا خود نہیں جھیلنی پڑتی؟ کیوں ہمیشہ نوح مرزا کا گناہ نرمین کے سر آ جاتا ہے؟ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ یکدم دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، غیرت سے، ذلت سے۔ درگاہ کے کبوتروں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ درویشوں نے ناگواری سے اس کو دیکھا، لیکن وہ پھٹ پڑا تھا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی سزا میری بہن کو ملے۔ میں نے نیکی کی تھی، خدا نے میری نیکی قبول ہی نہیں کی۔ وہ خدا چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں نمی کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو اغوا کیا، ہاں میں نے غلط کیا۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھ کے کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش سا اس کو دیکھتا رہا۔ لیکن میں نے اس عورت کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا۔ میں نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ میں نے اسے ایک ایسے مرد کے حوالے کیا جو خود تو مر سکتا ہے لیکن اس عورت پہ آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میں نے نیکی کی، لیکن خدا نے قبول نہیں کی۔ اسے میری نیکیاں کبھی اچھی لگی ہی نہیں۔ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گیا، شکستگی سے، کرب سے۔ عمر ویسے ہی پرسکون ٹھنڈی ٹھار نصوصوں سے دیکھتا رہا۔ تم نے کوئی نیکی نہیں کی نوح۔
عمر کی آواز اسے چپاک کی طرح لگی۔ وہ پل کھا کر رہ گیا۔ اس عورت کو میرے حوالے کرنا نیکی نہیں، جسٹیفیکیشن تھی، جو ایک لمبے عرصے تک تم اپنے گلٹ کو دینا چاہتے تھے۔ نو پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ بلکہ تم نے اسے میرے حوالے بھی نہیں کیا، تم نے اسے ایک 2 ٹکے کے ڈرائیور کے حوالے کیا۔ کیا تمہیں اس ڈرائیور پہ بھی یقین تھا؟ تم نے اسے گاڑی کی ڈکی میں بند کر دیا جیسے وہ کوئی سامان ہو۔ تم نے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ نیکی ہے؟ الفاظ سے کہ سیسا نو کو لگا وہ جل رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اگر تم اسے بغیر نکاح کے، بغیر کسی تعلق کے میرے حوالے بھی کرتے تو یہ نیکی نہیں ہوتی۔ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔ کیا آگ کی حفاظت پیٹرول سے کروائی جاتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، لیکن پھر بھی نو کو اس کا جواب نہ ہی لگا۔ تم گلٹی تھے نو، تم جب بھی گناہ کرتے ہو تم گلٹی ہوتے ہو، لیکن معافی مانگنے کی بجائے، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے تم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہو۔ اس بار تمہاری جسٹیفیکیشن میں تھا، خدا نے تمہاری جسٹیفیکیشن تمہارے منہ پہ دے ماری ہے۔ اب اپنے گناہوں کو آن کرنا سیکھو۔ ایک عورت کے لیے ایک غیر محرم مرد کبھی بھی تحفظ نہیں ہوتا۔ وہ مرد چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا، وہ رہتا مرد ہی ہے، اور غیر محرم بھی۔ سو آئندہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے گناہوں میں میرا نام جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہ لینا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو بھی ہوا وہ تمہارا مکافات تھا جو اس معصوم نے جھیلا۔ لعنت ہو تم پہ نو مغل، لعنت۔ نو نے اتنی زور سے گردن اٹھائی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے مغل کہا۔ میں نے کئی بار سوچا میں تم سے کیسے انتقام لوں، کیا کروں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں سزا دوں تاکہ تم ضمیر کی قید سے آزاد ہو سکو۔ نو شل تھا، ساکت، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ عمر اس پہ ایک آخری نظر ڈال کر نیچے اترتا چلا گیا۔ دفعتاً وہ رکا، نیچے سے گردن اٹھا کر اس پچھتاووں میں گرے انسان کو دیکھا۔ خدا لا علمی ان کو دیتا ہے جن پہ اس نے کرم کرنا ہو۔ وہ بلند آواز میں وہیں سے پکارا۔ میں ایک عرصہ لا علم رہا کیونکہ مجھے وہ پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کرم تم پہ کیوں ہے؟ تم نے مجھے لا علمی کا عذاب دیا تھا نا نو، آج میں تمہیں علم دیتا ہوں۔ یقین مانو یہ اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ تمہاری بہن کا مجرم تمہاری ماں کے مجرم کا بیٹا ہے۔ تمہارے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ وہ کہتا ہوا باقی بچے زینے بھی طے کر گیا۔ نو اسی طرح کھڑا رہا، برف مجسم، بے حرکت۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، وہ میری نہیں تمہاری بہن ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اداس تھا، سارا دن عجیب بے کلی میں گزرا۔ وہ ہسپتال سے آ تو گئی تھی، لیکن مجال ہے جو ایک لمحہ کو بھی چین آیا ہو۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر کو کال کر کے ہارون کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اداس تھی، بے حد اداس، ساتھ ساتھ اسے بار بار ہارون کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی ٹاکسک تھی؟ کبھی اسے لگتا وہ ٹاکسک تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس خیال کو جھٹک دیتی، ہارون کو چاہیے میں جیسی ہی ہوں مجھے اسی طرح قبول کرے۔ یہ بات وہ خود کو 1000 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے موبائل پہ مہرما کی کالز آ رہی تھیں، لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھی اوپر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی، چپ، گمسم، دل ویران تھا، خالی تھا۔ اگر ہارون کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کس طرح معاف کرتی؟ دفعتاً اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چور کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اسے پتا تھا کون ہوگا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اسی صبح والے سفید لباس میں تھی، ان کے دھبے دامن پہ لگے ہوئے تھے، بال الجھے بکھرے ہوئے۔ نہ جانے اس کے بکھرے بال دیکھ کر عمر حیات کو انہیں سنوارنے کا خیال کیوں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی الماری کی طرف گیا، لباس الٹ پلٹ کیے، پھر ایک جوڑا نکالا، انہی قدموں سے واپس آیا، اس کے قریب پنجو کے بل بیٹھا، لباس اس کی گود میں دھر دیا۔ جائیں چینج کرائیں۔ وہ نرمی سے بولا۔ حالے نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا، ان میں سوال تھے، شکوے تھے، بہت کچھ اور بھی تھا۔ عمر نے محض پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہوں وہ سارے جواب دے گا۔ وہ بے دلی سے اٹھی، جوڑا ہاتھ میں پکڑے واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ زیادہ سے سرمائی جوڑے میں ملبوس باہر آئی، گیلی لٹیں ٹاول سے ڈھک رکھی تھیں۔ عمر شاید کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اسی لمحے وہ خود بھی واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے ہے؟
वो बेख्तियार पूछ बैठी। उमर हंस दिया। अगर होता भी तो आज मनाता नहीं। क्यों? सुरमाई बिल्ले के सोइम के गुजरने का इंतजार करता। वो बोलते हुए आया, केक बेड के एन बीचों बीच रखा। ज्यादा देर अगर बाल टॉवल में लपेट कर रखो तो रूखे और खुश्क होने लगते हैं। वो केक रखकर हाले को देखते हुए बोला, तुम्हें बहुत पता है। उससे तंज किया, अलबत्ता बालों से टॉवल निकाल लिया। मेरे हसीन रेशमी और चमकदार बालों का यही तो राज है। वो एक शान से बोला। हाले ने गहरा सांस लिया। आह, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी। आप जानती हैं टॉक्सिक ताल्लुक कैसा होता है? वो बेड पे बैठा पूछ रहा था। हाले के बाल ब्रश करते हाथ थम गए। उससे मुड़कर उमर को देखा। वो संजीदा था। हाले ने गला तर किया, अल्फाज मुश्तमा किए। वो ताल्लुक जिसमें आप पे हर मामले में जोर ज़बरदस्ती की जाती हो, आपको गालियाँ दी जाती हों, बेइज्जत किया जाता हो, और उससे अल्फाज ढूंढने चाहे लेकिन नहीं मिले। मुझे नहीं पता। वो चिढ़ गई, फिर वापस बेड तक आई। क्या तुम्हें पता है? उमर ने उसको नहीं देखा। उससे केक का एक मोटा सा पीस काटा और उसके सामने किया। वो मीठा नहीं खाती थी, चॉकलेट तो कभी नहीं, लेकिन उसे थाम लिया, ना चाहते हुए भी। टॉक्सिक ताल्लुक वो होता है जिसमें हमेशा आप या आपका दोस्त, पार्टनर हर वक्त आपकी हामी की बात करते रहें, कभी आपको आपकी अच्छी बात या दाद ना दें, कभी भी किसी भी अच्छे काम पे आपकी तारीफ ना करें। क्या आप ऐसी थीं? हाले ने केक का एक छोटा सा कोना दांतों से कुतरा, फिर एक बड़ा हिस्सा, फिर एक और बाइट। देखते ही देखते वो सारा टुकड़ा खा गई। उसका जहन कहीं और था। हाले, ये देखो, मैंने क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लिया है। वो यूनिवर्सिटी की राहदारी में थी। हारून भागकर बामुश्किल उसके करीब पहुंचा था। हाले ने एक नज़र उसके गले में पड़े मेडल को देखा, फिर उससे खुशी से तमतमाते चेहरे को। उससे हारून से इस मुकाबले में हिस्सा ना लेने को कहा था, लेकिन उससे लिया, और अब वो फर्स्ट आया था। हाले को ना जाने क्यों उसकी ये खुशी बुरी लगी। गले में पड़े मेडल को छोड़ो हारून, इम्तिहान में आई सप्ली पे गौर करो। पढ़ाई में इतने ही अच्छे होते तो सप्लियाँ ना लानी पड़ती। उमर का चेहरा तारीक हो गया था। वो चुप खामोश बैठी रही, कहने को कुछ था ही नहीं। उमर ने केक का एक और टुकड़ा काटकर उसको थमाया, उससे चुपचाप ले लिया और मुंह तक ले गई। एक ऐसा ताल्लुक जिसमें बार बार आपकी तस्लील की जाती हो, बिला वजह, बिला जवाज़, आपकी किसी भी बात को लेकर झगड़ा शुरू किया जाता हो, आपको डिग्रेड और बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया जाता हो। हाले ने याद करना चाहा कि ऐसा कब हुआ था। ऐसा अनगिनत बार हुआ था। वो किसी एक वाक्य को याददाश्त का हिस्सा बनाने से खासी रही। वो बस खामोशी से उसको सुनते हुए केक खाती गई। ऐसा ताल्लुक जिसमें आप अगले को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें, लेकिन वो हर बार एक नया झगड़ा, एक नई बात लेकर आपसे लड़ने लग जाए और आपकी सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएं। यह वाकया उनकी दोस्ती में कोई 1000 बार दोहराया जा चुका था। हाले को लगता था ये दोस्ती के छोटे मोटे झगड़े हैं। हाले को लगता था ये दोस्ती के छोटे मोटे झगड़े हैं। आज उसे पता लगा था ये टॉक्सिकनेस है। वो केक का एक और मोटा टुकड़ा खा गई। से आंखों वाला मर्द कहे गया। एक ऐसा ताल्लुक जिसमें जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो या आप उससे बात करना चाहें तो आप मज़ीद परेशान हो जाएं, या फिर आपको महसूस हो कि उसे आपकी तकलीफ़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपकी बातें उसे आपका गम लग ही नहीं रही और आप मसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं। उससे बोलते हुए केक का एक और टुकड़ा उसको थमाया। वो बच्चों की तरह चॉकलेट से लुढ़ुड़ी हुई उंगलियों के साथ केक खाती रही। ऐसा ताल्लुक जिसमें कभी किसी मौके पे आपका साथ ना दिया जाता हो, आपको हर किस्म की सपोर्ट से महरूम किया जाता हो। अगर आप किसी काम को करने से पहले राय चाहते होंगे तो हमेशा आपको नाकामी के खौफ से डराया जाता हो। अगर आपकी मदद के मामले में अब उसमें अगर वो कहीं मजबूर है या मदद नहीं कर सकता तो वो एक अलग बात होगी। वो केक का एक और बड़ा टुकड़ा भी खा गई। उंगलियां चॉकलेट से भर गईं। चेहरे और कपड़ों पे भी सरा सरा चॉकलेट लग गई। वो कोई बिगड़ी बच्ची लग रही थी। उमर उसको देखते हुए उठा। उसके श्रृंगार मेज तक गया। गीले वाइप्स के 2 टुकड़े उठाए और उस तक वापस आया। मैं इस टॉपिक पे मज़ीद आधा घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या इन सब बातों से आप खुद को रिलेट करती हैं? लीड क्लास की मगरूर लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। आप खुद को बदलना चाहती हैं? उसने गीले वाइप से उसकी उंगलियां साफ करते हुए पूछा। अब प्लीज़
یہ مت کہیے گا کہ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ ابھی حالی کچھ کہتی کہ وہ بول اٹھا۔ حالی تک سے رہ گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ پھر اسے کیسے پتا چلا؟ اب اسے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں صاف کرنی شروع کی۔ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کے کوٹس وہیں اچھے لگتے ہیں۔ انسان کو ہر دور میں ہمیشہ خود کی گرومنگ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جیسے ہیں ویسے ٹھیک کبھی نہیں ہوتے۔ کیا ایک جوڑا جسے آپ کئی بار پہن چکے ہیں، کئی فنکشنز اس جوڑے میں اٹینڈ کر چکے ہیں، وہی جوڑا ہمیشہ پہنے رہ سکتی ہیں؟ اسے گردن اٹھائی، اب اسے وائپس حالی کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ کیا گھر کو ہر روز صفائی کی ضرورت نہیں رہتی؟ ہم گھر کیوں صاف کرتے ہیں؟ اسے رہنے دینا گندا، جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے۔ چہرہ صاف نہیں ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی حرکت سست تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے وائپس لے لیا۔ ایسا نہیں ہوتا حالے، پرانے کپڑے پہنو گے تو پھٹ جائیں گے، جسم نظر آئے گا، آپ سے بدبو آئے گی، کوئی انسان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسے نرمی سے وائپس اس کے چہرے پہ لگانا شروع کیا۔ دائیں طرف سے چہرہ صاف ہونے لگا، چاکلیٹ کے گہرے پورے دھبے صاف ہونے لگے۔ گھر خراب ہوگا تو خود کو کراہت آئے گی، کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، کھانا پانی مردار ہوگا، اور پھر گھر کے مکین تک آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ خود کو بدلیں حالے، مثبت تبدیلیاں بری نہیں ہوتی، وہ ضروری ہوتی ہیں۔ چہرے کی بائیں جانب چلتا ہوا اس کا ہاتھ رکا، چہرہ اب صاف تھا، دودھیا بے داغ۔ اس نے اپنے کیک کا ٹرے اٹھایا اور جانے کو مڑا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ چاکلیٹ انسان میں خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے، آپ نے تو آدھا کیک کھا لیا، اب تک اسی طرح بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اس کے کیک کے خالی ٹرے کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ دیکھے۔ اللہ اللہ، میں سارا کھا گئی۔ وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ اللہ اللہ، میری ساری ڈائٹ خراب ہو گئی۔ اللہ اللہ، میں تمہارا قتل کر دوں گی عمر حیات۔ وہ گراتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت جنگ عظیم سوم کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ صبح کی خوشگواری ختم ہو گئی تھی، پیلی دھوپ نے سارے میں اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ کندھے پہ لگائے ہسپتال جانے کو تیار تھی۔ آج کا دن ایک نئی شروعات کے نام، چاہے مرض کوہر کا ہو یا کینسر کا، وہ ہارون کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا۔ اس نے آج گہرے گلابی سرخ کا جوڑا پہن رکھا تھا، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ، پورے بال پش پہ پھیلے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ اسٹاپ، پیروں میں اونچی ہیلز۔ وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ پرس کا اسٹریپ کندھے پہ اٹکائے وہ جانے کو تیار ہو تھی۔ اس نے عمر کو اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، کلفتیں دور ہونے لگیں۔ آج اس کی انکوائری تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ حالی کو ہسپتال چھوڑ کر عمر کو سردار کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ ہسپتال کے باہر کھڑا کالز کیے جا رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر پہنچ کر وہ دونوں باہر آئے۔ سردار سامنے ہی کھڑا تھا، منہ کے زاویے بگاڑے، سخت دبا ہوا۔ عمر نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، تم نے تو کہا تھا تم راستے میں ہو۔ وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے تک تو یہ تیار بھی نہیں تھا۔ حالے نے لقمہ دیا۔ سردار چھل بن گیا۔ میں تیار نہیں تھا، یا آپ کی آئی لائنر کی شیپ سیدھی نہیں جا رہی تھی؟ وہ حالے کے کان کے پاس جھکا۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا۔ کتنی گہری نظریں تھیں اس کی۔ ہے، مجھے چند گھنٹے لگ جائیں گے، آپ یہاں سے گھر جائیے گا، اور شام کو حسن کا میچ ہے، آپ وہاں بھی جائیں گی اوکے؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، آپ فوراً مجھے کال کریں گی، میں لیل کو کال کر دوں گا، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ فکر مند تھا اور کہیں شاید ڈرا ہوا بھی۔ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں عمر، نرمی سے یقین دہانی کروائی۔ ہارون اور حسن میرے لوگ ہیں، میں ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ لیل، تم یا کوئی اور، مجھے اس معاملے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم شہر سے باہر نہیں جا رہے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، تم آ جاؤ گے۔ وہ رکی، آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آئی جی سر بابا کے دوست ہیں، کہو تو سفارش لگوا دوں۔ وہ لاحول پردہ مڑ گیا۔ اگر نہیں مانتا تو مٹھی گرم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بلند آواز سے پکار اٹھی۔ ایک بار پھر لاحول والا۔ وہ بغیر مڑے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حالے اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر قدم اندر کی جانب موڑے۔ وہ ہسپتال کی پتھریلی روش کے بعد
ٹھنڈی یک راہداریاں عبور کرتی ہارون کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ فی الحال اسے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بس اسے دیکھنے آئی تھی۔ راہداری کی صحت میں اسے دیکھا۔ ہارون کے کمرے کے باہر سفید شلوار قمیص میں سرمائی آنکھوں اور صاف رنگت والے شاہد حسین کھڑے تھے۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر چند الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ گہرا سانس بھرتی، قدم قدم چلتی ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ جب بھی اس طرح ان کے پاس آتی تھی، شاہد اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر باری باری چومتے تھے۔ کئی بار تو حالے دن میں کوئی 10 دفعہ جا کر ان کے سامنے اپنے ہاتھ کر دیتی اور وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پھر سے چومتے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر رکی، چند پل ان کو دیکھتی رہی۔ لانگ ٹائم ماموں، وہ یاست سے بولی۔ ہاتھ پہلو میں گر رہے۔ وہ اس کے مٹی والے ہاتھ چوم سکتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کے خون سے رنگے ہاتھ نہیں۔ لانگ ٹائم حالے۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آئے، پہلو میں گرے اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ حالے کا سانس سر رک گیا۔ انہوں نے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیا، لیکن آج اسے اس لمس میں نہ محبت محسوس ہوئی، نہ عقیدت، نہ کوئی اور جذبہ۔ وہ ٹھنڈا، بے جان، بے سہار لمس تھا۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے بڑے بینچ پہ بٹھا گئے، خود اس کے ساتھ بیٹھے۔ چند پل خاموشی کا راز رہا۔ حالے نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ میں ہارون کو دیکھنے آئی ہوں۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، ہم سب بھول کر ایک نئی شروعات کریں گے۔ کیا میں اس سے مل لوں؟ وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ یہی سوال وہ خود سے کرنا چاہتی تھی۔ ہارون سے ملنے کے لیے بھی اجازت؟ اس کا پیچھا چھوڑ دو حالے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ حالے کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بچپن سے اس سے یہی سنا تھا، ہارون کے ساتھ رہو حالے، اور وہ آج اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ حالے اسے چھوڑ دے، حالے ہارون کو چھوڑ دے؟ ہی از آل آئی ہیو۔ وہ کہہ رہے تھے۔ اس کو میرے پاس رہنے دو پلیز، اس سے دور ہو جاؤ۔ تم کرسڈ ہو، تمہارے ساتھ کھڑے تمہارے لوگ کرسڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بس وہی ہے، اس پہ اپنا رنگ مت چڑھاؤ، پلیز اسے چھوڑ دو۔ ہی از آل آئی ہیو۔ وہ ایک ہی سطر دہرا رہے تھے۔ حالے کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، چہرہ سرخ ہوا، گرو سے تاریک بھی پڑا۔ میں اس کی گارجین ہوں، میں اس کی دوست، اس کی پروٹیکٹر ہوں۔ میں تو آپ کا فیوریٹ بچہ ہوں ماموں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈونٹ یو لو می اینی مور؟ اس سے دکھ سے پوچھا۔ آئی ڈو۔ شاہد نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ انہوں نے چہرہ اٹھا کر حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پودوں سے محبت ہے؟ درست، پودے، اور میں ان پودوں پہ لگی امر بیل اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم پودوں پہ لگی امر بیل بن گئی ہو، تم زندگیاں چھیننے لگ گئی ہو، تم پودوں کو گرو نہیں کرنے دے رہی، تم پودوں کو زندگی سے محروم کر رہی ہو۔ وہ زندگی جن پہ ان کا حق ہے، وہ زندگی جس میں تمہارے بغیر ان کی نشوماں بہت اچھی ہو رہی ہے، وہ خوش ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ حالے سن رہ گئی۔ مہرماں ٹھیک ہی تو کہتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم میرا فیوریٹ بچہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہارون سے زیادہ نہیں۔ اولاد کی محبت ہر شے پہ بھاری ہوتی ہے۔ میں تمہاری خاطر ہارون کو کھو نہیں سکتا۔ تم چلی جاؤ حالے، ہی از آل آئی ہیو۔ آخر میں وہ منت سے بولے۔ آنکھوں میں جمع ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے مناظر دھندلے ہو رہے تھے، ٹانگوں کی جان جیسے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی، گردن اکڑائے رکھی، نم آنکھوں کا زخم نہ ٹوٹا۔ میں امر بیل نہیں ہوں ماموں، میں آپ کے فیوریٹ پودے کا پانی ہوں، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک مان تھا، ایک سم تھا۔ میں آپ کے فیوریٹ پودے کی سرخیز زمین ہوں، میں اس کی کھاد ہوں۔ اگر امر بیل کو نکال بھی دیں گے تو بغیر زرخیز زمین اور کھاد کے پودا مر ہی جائے گا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے فیوریٹ پودے کو کون سی موت دیتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ اگر راہداری کے اختتام تک آپ نے ہمیشہ دہرایا جانے والا جملہ ہارون کے ساتھ رہو حالے کہہ دیا تو میں رک جاؤں گی، ورنہ آپ اپنے پودے کی موت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ وہ بول کر پرس کندھے پہ اٹکائے آگے بڑھ گئی۔ قدم من من بھر کے تھے،
दिल जैसे पस्सियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था, आंसू बहने को बेसब्रे। लेकिन वो चलती रही और शायद हुसैन उसको ज़्यादा देखते रहे। रातदारी के सिरे पे वो रुकी, बस एक पल को, बस एक लम्हे को। उसे लगा उसे रोक लिया जाएगा, लेकिन कोई आवाज़, कोई पुकार उसकी समात का हिस्सा न बन सकी। दिल एक झनाके से टूटा, रूह तक जख्मी हो गई, लेकिन फिर वो मुड़ गई। वो कम से कम इतनी बावकार ज़रूर थी कि वहाँ न रुकती। बावकार रहना आपको कई किस्म की जिल्तों से बचा लेता है। वो जब रिश्तों से दूर जा रही थी, तब तो सारे रिश्ते एक हजूम की तरह उसके करीब आ रहे थे। लेकिन आज जब उससे हाथ बढ़ाया, तो उसका हाथ बुरी तरह झटक दिया गया था। खाली सड़कों पे गाड़ी दौड़ाते हुए उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि शाम कब हुई, और वो दोपहर में अस्पताल गई थी और अब शाम के 5 बज रहे थे। हसन का मैच शुरू होने में बस 10 मिनट थे। उसे गाड़ी ग्राउंड की जानिब मोड़ी। वो उसका भाई था, उसका खून, उसके बाप की परछाई। वो उन्हीं की तरह मेहरबान होगा, वो जानती थी। वो जब ग्राउंड पहुंची तो ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज सिटी टूर्नामेंट का फाइनल था। हसन की टीम फाइनलिस्ट थी। उसे उससे बात करने के लिए मैच के ख़त्म होने का इंतज़ार करना था। टीमें मैदान में उतरी, विसल बजी, मैच शुरू हुआ। स्याह आंखों वाला हसन सुल्तान घुटनों तक आती पीली शॉर्ट्स के साथ उसी रंग की शर्ट में मलबूस था। वो फॉरवर्ड खेल रहा था। लड़के महारत और चुस्ती से बॉल को उसके कदमों से कभी ग्राउंड के एक कोने में ले जाते तो कभी दूसरे। हसन नहायत तकनीक और महारत से बॉल को आगे ले जा रहा था। कई लड़कों ने उससे बॉल छीनने की या उसे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार बच जाता। बॉल पोल के ऐन सामने थी। वो भी किक करने वाला था जब पीछे से एक हमला हुआ। अरे देखो देखो, इसकी घर से भागी हुई बहन भी आज ग्राउंड आई है। ये हमला मुख्तलिफ था, ये वारकारी था, बस एक लम्हे का खेल था। बॉल को उसके कदमों से कोई ले गया। स्पोर्ट्समैन की एक लम्हे की कोताही, एक लम्हे की गफलत मैच का पासा पलट देती है। हसन सब करते हुए एक बार फिर बॉल के आगे पीछे भागने लगा। बॉल एक बार फिर उसके कस्बों की जीनत बना था। वो इस खेल में महारत रखता था। एक बार फिर वो उनको चकमा देकर बॉल उनसे दूर ले गया। लड़के कुलस से रह गए, लेकिन उनके पास वार करने को और भी बहुत कुछ था। सुना है तुम्हारी बहन घर से भाग गई थी। एक और लड़का, एक और लुकमा, वो उसके आसपास भागते, उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हुए फूले हुए सांसों के दरमियान बोल रहे थे। हसन का चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बस जबड़े भींचे बॉल को पोल तक ले जाने की कोशिश करता रहा। मैंने तो ये भी सुना है कि उस एएसपी से लंबा अफेयर था तुम्हारी बहन का। देखो हम उम्र में कम हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बहन राजी हो जाए तो हमें उसके साथ वक्त गुजारने के लिए कोई इनकार नहीं है। कह के मायने हेजी गलासत वो उन सबसे बेनियाज बॉल को पोल के ऐन सामने ले गया। पैर हवा में बुलंद किया, अभी वो किक मारता। अगर चाहो तो तुम्हारी बहन को उसके वक्त के लिए पे भी कर सकते हैं। ये आखिरी वार था। उसकी गैरत अब मज़ीद कुछ और बर्दाश्त न कर सकी। वो बॉल और मैच में लानत भेजे, मुड़ा और एक ज़ोरदार मुक्का उस लड़के के जबड़े पे दे मारा। लड़के के बाकायदा 2 दांत टूट कर गिरे। हाले ने अपनी जगह से ये मंजर देखा। वो फौरन उठकर भागी। सारी टीम दौड़कर उनकी तरफ आने लगी, लेकिन हसन पे खोया जुनून सवार था। उसे दूसरे लड़के के पेट पे लात दे मारी। वो बिलबिला कर रह गया। उसकी टीम का एक तड़ंगा लड़का गुस्से से उसके करीब आया और उसकी नाक पे मुक्का दे मारा। खून फवारे की तरह हसन की नाक से बह निकला, लेकिन उसे जैसे कोई परवाह नहीं थी। रेफरी ने रेड कार्ड बुलंद किया, लेकिन वो कुछ नहीं देख रहा था। वो अपनी टीम के लड़कों से खुद को छुड़ाते हुए एक बार फिर उस लड़के पे चढ़ दौड़ा। उसके सीने पे लात मारकर उसको नीचे गिराया। फुटबॉल का मैदान अखाड़े में बदल चुका था। वो उस लड़के के ऊपर बैठा उसकी नाक और जबड़े पे मुक्के मारे ही जा रहा था। कुछ लड़के ऊपर खड़े थे होकर उसकी पीठ पे लाते मार रहे थे। कोई उसकी पसली पे मार रहा था, लेकिन तकलीफ जैसे बंद हो गई। वो अब तक उन अल्फाज की तकलीफ में डूबा था। इंतजामिया ने उनको छुड़ाया। लड़के अब भी भगते जगते जा रहे थे। हाले उससे करीब पहुंच गई थी। हसन मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला था। उसकी नाक से अब भी खून बह रहा था। जिस्म बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन दिल की तकलीफ हर शय पे भारी थी। अगर कई लोगों ने उसे पकड़ ना रखा होता, तो अब तक उन लड़कों के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। रेफरी ने उसे रेड कार्ड देकर निकाल दिया था। वो सुर्ख आंखों से उन लड़कों को घूरता रहा।
حالے اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، اس کا ہونٹ ٹشو سے صاف کر رہی تھی، وہ فکر مند تھی۔ حسن اس کے ہاتھ کو ہٹاتا باہر نکلتا چلا گیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن اس کے رفتار کے ساتھ قدم ملانا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ حسن میری بات سنو، رکو میں بات کرنے آئی ہوں، وہ اس کو پیچھے سے پکار رہی تھی۔ حسن پلیز رک جاؤ یار، تم سنتے کیوں نہیں ہو آخر؟ حسن، وہ بلند آواز سے پکاری۔ حسن کے قدم تھام گئے، وہ مڑا، لیکن حالے کو اس کے چہرے پہ سوائے اجنبیت کے کچھ اور نہ نظر آیا۔ وہ سپاٹ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ جب تم میرے لیے مر ہی گئی ہو تو اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ حالے ٹھہر گئی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم میرے بھائی ہو، تمہاری ضرورت ہے مجھے، اس طرح چھوڑ دو گے کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ حسن اسی طرح بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے چھوڑا تھا حالے، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی، تم نے چھوڑا مجھے، اور اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں اب بے ہوش ہو گیا ہوں، میری طرف سے اب تم مر گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا، یہ اس کا بھائی نہیں تھا، یہ ویسا ہو کر بھی ویسا نہیں تھا۔ حسن میری بات تو سن لو ایک بار، میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ حسن ہلک کے بل دھاڑا۔ بس بہت بول چکی تم۔ وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ حالے ساکت رہ گئی، یہ اس کا حسن نہیں تھا۔ اگر میری اتنی پرواہ تھی تو مجھے تب کیوں چھوڑا جب میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی تھی؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ بلند آواز سے پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس پاکٹ منی تک نہیں تھی، اور تم نے بابا کے اکاؤنٹ سے وہ آخری چند لاکھ بھی نکال لیے، یہ پرواہ کی تم نے؟ حسن آرام سے بات کرو، تم مجھ پہ چیخ نہیں سکتے، اس نے ہلکی آواز میں کہا، کانپتی ہوئی شوق زدہ آواز۔ چیخوں گا، تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تمہیں اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں، تم نے مجھے چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ہارون کو چھوڑ دیا، وہ تمہاری وجہ سے مر رہا ہے، تمہاری وجہ سے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا بلند سے بلند آواز میں گرا رہا تھا، آنکھیں سرخ انگار ہو رہی تھیں، گردن کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ تمہیں صرف اور صرف خود سے پیار ہے، صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہے، تمہیں بس پیسے سے محبت ہے، اپنے مرے ہوئے باپ کا پیسہ نکالنے تم اس کے مرنے کے اگلے ہفتے ہی چلی گئی تھی، لالچی خود غرض۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، ایک زوردار تھپڑ نے اس کے چوتھا طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ شیرنی کی طرح زخمی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے کھڑی تھی۔ حسن بے یقینی سے اسے تک رہا تھا۔ لعنت ہو تم پہ حسن سلطان، لعنت، تم ہرگز بھی میرے باپ جیسے نہیں، تمہیں یہ سب بولنے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا، ہاں تم مر جاؤ، تم مر جاؤ حسن۔ وہ مارے بے بسی کے چیخ پڑی، رو پڑی، وہ اسی طرح بے یقینی سے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوتا گیا۔ حالے اب بھی چیخ رہی تھی، تم مر جاؤ تاکہ میں دوبارہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھ سکوں، یا تم مر جاؤ یا پھر خدا کرے میں مر جاؤں، دفع ہو جاؤ، مر جاؤ تم۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ حسن وہاں نہیں رکا، یہ کوئی اور تھی، یہ اس کی بہن نہیں تھی، یہ وہ نہیں تھی جیسے لوگ حسن کی دوسری ماں کہتے تھے۔ مر جاؤ، جہنم میں جاؤ، اپنی شکل نہ دکھانا دوبارہ، مر جاؤ تم، میں اب تمہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم مر جاؤ، مر گئے تم میرے لیے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی اس زمین پہ بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ یہ اس کا بھائی نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کو ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔